الحمدللہ کہ ان کی دعائیں پوری ہوئیں، اور جن کا ان سے نکاح ہوا ہے وہ بھی نیچے اسٹوڈنٹ ہیں الہدا کے، ان کی بھی تکمیل ساتھ ہی ہوئی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر ان کا سارا انتظام ہوا الحمدللہ، اور سر ادریس نے نکاح پڑھایا، اور جیسا یہ چاہتی تھیں کہ کوئی دیندار ملے تو اللہ نے ان کی جو خالص نیت سے اسے قبول کیا۔ جس کے اللہ کی رحمت پہ نظر ہوتی ہے، زندگی اس کی امنگوں میں بسر ہوتی ہے، وہ دعا ہاں وہ دعا جس میں یقین شامل ہو، کون کہتا ہے کہ محروم اثر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی دعائیں اچھی اچھی کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین میں شامل رکھے۔ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے، اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں لائبہ ندیم کو کہ وہ آ کے ہم سے شیئر کریں کہ قرآن کو انہوں نے کیسے پڑھنا سیکھا، اور پہلے وہ قرآن کو کتنا جانتی تھی۔ Assalamu alaikum. Hello, my name is Laiba, and I was raised in Canada, and 2 years ago I came to visit Pakistan, and when I got here I was told, you're staying here forever. So my world ended and my dreams were shattered, and no matter how hard I thought, I couldn't understand why Allah brought me here when there was nothing here for me. And mentally I was already in a bad place, to the point where I would have physical symptoms. I would faint, have panic attacks and severe arm pain, and I realized I needed a compass, something to guide me out of this, and I joined Al-Huda. When I joined this course, I had no idea how much of a struggle this was going to be for me. I couldn't, getting up 6 days a week when my depression wanted me to stay in my room, and traveling an hour every morning with car sickness, and trying to pass my papers. The first para test I passed was the 14th juz, and the Juweed was an entire struggle by itself. When I came here, I couldn't even read Arabic. I would write the Arabic pronunciation of each and every word on my mushaf in Roman Arabic, just so I could recite. And I was putting in so much effort and getting no results, and I felt like it was impossible. And this is how I would recite in September. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. It's really bad, right? Fortunately, Allah kept me motivated, and alhamdulillah, my bajis never gave up on me. I'm forever in debt to them, and may Allah increase them in ranks and make me sadqa jariyah for them. Most importantly, I made dua after every salah that, oh Allah, please help me to recite the Quran, and He accepted. And this is how I recite now. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
I know it's still a work in progress, but alhamdulillah, it's an improvement. I came into this course trying to increase my mental health, which alhamdulillah has drastically improved. But Allah gave me so many blessings along the way that I could have never hoped for. This has been the best journey of my life so far, and I pray it does not end until I die. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کیسا فضل اور کرم کیا کہ ہمیں وہ علم سکھا دیا جو ہم نہیں جانتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ سود مند کمائی یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے نفس کو ایسے کام میں مشغول رکھو جو اس کے لیے سب سے اعلیٰ بہترین اور اس کے آخرت میں تول میں بہتر ہو اور سب سے زیادہ نفع بخش ہو. تعلیم ہم سب حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ تعلیم کے ساتھ تدبر بھی کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں ہیرا عنایت کو جنہوں نے قرآن کی آیات پر تدبر کرنے کے بعد یہ جانا کہ آخر قرآن میں بار بار یہ بادل اور بارش کا ذکر آتا کیوں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہیرا عنایت سے. شاید پی پی ٹی کا تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں تدبر کا مزید موقع ملے گا اتنی دیر. اب آپ تدبر کریں کہ اللہ نے ذکر کیوں فرمایا ہے. چلیں نیکسٹ میں دعوت دیتی ہوں. عموماً ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے خواب پورے نہ ہونے کو بدبختی، بد نصیبی، نامرادی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے نصیب ایسے کیوں لکھے گئے ہیں اور ہم تقدیر کے آگے بے بس ہیں. اس لیے ساری زندگی مایوس درماندہ رہتے ہیں. لیکن ہمارے نصیب میں لکھی تقدیر ہے کیا اور ہم کس طرح ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے غموں سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں صدرہ آوان کو. کیا یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم. وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون رہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اسے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو وہ حاصل کرتے کرتے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ایک خاص بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے ڈپریشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کیا یہ جسمانی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے یا روحانی؟ قرآن اور سنت اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟
ڈپریشن اصل میں ایک نا امیدی کا نام ہے جس میں انسان مایوسی، غمزدگی، افسردگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ پست حوصلہ مندی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک ڈپریس انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اوروں سے کمتر ہوں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کام نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس ایک مومن انسان جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ غم اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتا. اس کو کوئی چیز ڈپریس کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے. ہر انسان پر طرح طرح کے غم و خوف آتے ہیں اور یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو رویے نظر آتے ہیں. ایک وہ انسان جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص ہے جس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. وہ آخرت کی بالکل فکر نہیں کرتا. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری سوچ، میں کس بات پہ پریشان ہو رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا بنے گا. وہ اسی چیز کو لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈپریس انسان کی علامات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوتی. نہ اسے قرآن کا علم آتا ہے اور نہ وہ سنت کو سمجھتا ہے اور نہ وہ اس علم کو عمل میں لاتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی توازن نہیں رہتا. وہ بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے. اس کے برعکس مومن اپنا قرآن اور سنت کا علم عمل میں لے کر آتا ہے. جب اس کو کوئی آزمائش ہو جاتی ہے تو وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو اسے غم اور خوف اور ڈپریشن سے باہر نکال دیتی ہے. ایک ڈپریس انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرے جس سے وہ انسان ڈیگریڈ ہو، حرام کام کی طرف ملوث ہو، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن مومن کا یہ طرز عمل بالکل نہیں ہوتا. جب اس پر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کا جسم اور روح دونوں متاثر ہوتا ہے. ایک ڈپریس انسان مثلا کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری بات کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا انجام ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا. لیکن مومن جب اس کو آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ڈپریس انسان کے پاس جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب اسے کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن ایک مومن جب اس کو کوئی کام دیا جاتا ہے، بے شک مشکل آتی ہے اس میں، لیکن وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے الم نشرح آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس کے اندر ایک امید جاگتی ہے کہ نہیں، یہ کام مشکل نہیں ہے، بے شک میرے لیے مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایک ڈپریس انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں، میں نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں. لیکن ایک مومن جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ سورہ النصر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان توابا، بے شک وہ ہے خوب توبہ قبول کرنے والا. یہ امید اس کے اندر جاگ جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے. اب اس ڈپریشنز کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ بھی ڈپریس ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، جن کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر دیے پر شکر کرتے ہیں، اس کے ہر غم پر ہم صبر کرتے ہیں. لیکن ایک ڈپریس انسان اس کا ریئیکشن بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس مسائل کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. فرق کس بات کا ہوا؟
فرق ہوا عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی. اس کا ایک مومن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے, اس کا ایمان اللہ پہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اس کا ایمان تقدیر پہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اس کا ایمان آخرت پہ مضبوط ہوتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے ہر چیز کے بارے میں. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو کوئی نہیں جانتا, صرف وہی جانتا ہے. نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے, نہ کوئی نبی جانتا ہے, اور نہ کوئی رسول جانتا ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر 3 طرح کے احکامات ہیں, جیسے الحکم الکونی القدری, یعنی وہ تقدیر جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ تقدیر جس پہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. سپوز اگر اس کے کوئی عزیز اس کی زندگی سے چلا جائے, یا اسے بھوک لگے, یا اسے پیاس لگے, تو وہ یہ چاہتا ہے نہیں, جب سپوز اگر اس کی زندگی سے کوئی چلا جائے تو یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے, اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرا احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے, وہ ہے الحکم الکونی القدری, جس پر انسان کا اختیار ہے. سپوز اگر اس کو پیاس لگے یا بھوک لگے یا وہ بیمار پڑ جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہے کہ نہیں میری تقدیر میں تو یہی ہے, اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں اٹھوں, محنت کروں اور اپنی پیاس اور اپنی بھوک بجھاؤں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے, اس کے لیے محنت کرے, اپنی پیاس بجھائے, اپنی بھوک مٹائے. اگر اس کو بیماری لگ گئی ہے تو وہ اس کا علاج کرے, دوائی کھائے, اللہ سے دعا کرے. گویا کہ اللہ کی تقدیر کا مقابلہ اللہ کی تقدیر سے ہی کیا جاتا ہے. ایک ڈپریس انسان اگر ان 2 پر ایمان لے آئے تو اس کا غم اور خوف ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا غم و خوف ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر پر وہ ایمان لاتا ہے, اور اس طرح وہ اللہ پر اور ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے. تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے وہ ہے الحکم الدینی الشرعی, یعنی وہ شریعت کے احکام جو انسان شرع دل سے قبول کرے, اس میں کوئی کجروی نہ رکھے, اس کے لیے کوئی دوسری راہ اختیار نہ کرے, مطلب اپنے وہ احکامات اپنے دل سے قبول کر لے. اگر انسان ان 3 تقدیر پر ایمان لے آئے تو وہ اپنی ڈپریشن سے, غم و خوف سے نکل جاتا ہے. جب وہ اس تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو اسے آخرت میں ملنے والے اجر کی امید اور بڑھ جاتی ہے. آخرت پہ ایمان لانے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن اختلافات ختم ہو جائیں گے, ہر نفس کو اس کے اعمال کا اجر دیا جائے گا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خیر ہی خیر ہے, اور اسی وجہ سے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. آخرت پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غم و خوف کم ہو جاتے ہیں, اس کے اجر کی امید بڑھ جاتی ہے, اس کے اجر کی امید اور دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھ جاتی ہے, اس کا صبر و شکر بڑھ جاتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کو کوئی ڈپریشن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا, ان کا آخرت پر ایمان مضبوط تھا, ان کا تقدیر پر ایمان مضبوط تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے جدا ہوئے, ایک ظالم حکمران کے گھر انہوں نے تربیت حاصل کی. ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ محلوں کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور ایک ایسی جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں جس میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, وہ بغیر ساز و سامان کے جائے ہوتے ہیں. اس پہ انہوں نے غم و خوف نہیں کیا, اس پر ان کو ڈپریشن نہیں ہوا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں اسی پر غم کروں. نہیں, انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, بے شک میں اللہ کے خیر کا محتاج ہوں. اس سے ان کی تقدیر پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر نظر آتی تھی. ایوب علیہ السلام وہ ایک جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اس بیماری کو تقدیر کا حصہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, تو مجھے اس پر صبر و شکر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم ان کے اگینسٹ تھی, ایون ان کے باپ وہ بھی ان کے اگینسٹ تھے. وہ کبھی غم و خوف کا شکار نہیں ہوئے, وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا, ان کا تقدیر پر ایمان مضبوط تھا کہ یہ سب کچھ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے. تبھی وہ آگ میں گئے اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تھا ان کا ایمان اللہ پر.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کے مظالم سہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہی. انہوں نے صبر شکر کا مظاہرہ کیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان مضبوط تھا اللہ پر. انہوں نے کبھی غم و خوف کا شکار نہیں ہوئے، وہ کبھی ڈپریس نہ ہوئے. اگر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے تو اسلام جیسی نعمت ہمیں ملتی بھی نہیں. گویا کہ غم و خوف کا علاج اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، تقدیر پر ایمان لائیں، اس کے ہر فیصلے پر ہم یقین کریں. ہر فیصلے پر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی آزمائش میں خیر بھی ہے، اس کی آزمائش میں شر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا میرے لیے اس میں خیر ہے، کیا میرے لیے اس میں شر ہے. وہ خیر کو اپنائے اور شر سے بچتا رہے. جب وہ خیر کو اپنائے گا تو وہ غم و خوف میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. اس کی ترجیحات ہی مختلف ہوں گی، اس کی فکر آخرت ہوگی، نہ کہ دنیا کی فانی نعمتیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں. اسی طرح ہم غم و خوف اور ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہی رکھے، ہمیں ان میں قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں کرے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید رکھیں گے، اور وہ امید ہوگی جنت حاصل کرنے کی، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے. آمین. ایک اہم موضوع جو ہم سب جب بھی ہم چاہے دین کی طرف ہوں، دنیا کی طرف ہوں، نعمتوں کا زوال جب آ جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے. تو ایک اچھی یاد دہانی تھی. اب میرے خیال ان کی پی پی ٹی ہو چکی ہے درست. مولا کریم رب عظیم قادر ہے ذات تیری، یہ اوج و پست، یہ بود و ہست، یہ کائنات تیری. لیل و نہار پتجھڑ بہار سجدہ گزار تیرے، یہ رنگ و روپ تیز دھوپ، یہ چاند رات تیری. تو آئیے ذرا کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس سے متاثر ہوئے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. جب بھی بارش برستی ہے تو کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ قسم کے کھانے یاد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ شعر و شاعری، کچھ سٹیٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے قرآن میں بارش کے بارے میں پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو اپنی رحمت کہا ہے. اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ بارش، بادل، ان کا ذکر کر کے آخرت کی یاد دلائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو وحی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی جس نے غور و فکر کی طرف دعوت دی. ایک اور اہم بات کہ قرآن میں بارش کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ مزید بارش کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں بارش کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتا ہے اور اس کے بارے میں جدید سائنس کیا پروف کرتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک خاص اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، اسی طرح تم بھی زمین سے ایک روز نکالے جاؤ گے. اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاص اندازے سے آسمان سے پانی نازل کیا. اس سے ہم بارش کی دو صفات مراد لے سکتے ہیں. پہلی ہے اس کی مقدار اور دوسری ہے اس کی رفتار. جہاں تک بارش کی مقدار کا تعلق ہے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ خاص اندازے سے ہے، تو سائنس بھی اب یہ بات پروف کرتی ہے
کہ ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی کے بخارات سمندر سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اتنا ہی پانی ایک سیکنڈ پہ زمین پر واپس برستا بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خاص اندازے سے ہے، تو اسی طرح سائنس بھی کہتی ہے کہ واٹر ایک بیلنس سائیکل کے اندر ہماری ایٹماسفیئر میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ پہلا تو یہ کہ جتنا پانی زمین سے اوپر جاتا ہے اتنا ہی واپس آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سے علوم، صلاحیتیں، طاقتیں رکھی ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر دبا کے نہیں رکھنا بلکہ میکسیمم لیول پہ لوگوں سے شیئر کرنا ہے۔ دوسرا اہم سبق جو واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی زمین پر برستا ہے تو سوچیں کہ وہ بارش جو کئی روز تک موسلا دھار جاری رہتی ہے تو کتنا زیادہ پانی زمین پر اترتا ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ زمین پر جمع نہیں ہو جاتا بلکہ وہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے۔ دوسری صفت جو یہاں پر بارش کی پتہ چلتی ہے وہ ہے اس کی رفتار۔ اب جس طرح کہ اس کی مقدار ایک خاص اندازے سے تھی اسی طرح اس کی رفتار بھی ایک خاص اندازے سے ہے۔ اگر ہم بارش برسانے والے بادلوں کی بلندی کو دیکھیں تو کم سے کم بلندی 1200 میٹر اور زیادہ سے زیادہ بلندی 10,000 میٹر بادل ہیں جو کہ بارش برساتے ہیں۔ اگر 1200 میٹر کی بلندی سے بھی بارش کے قطرے وزن برابر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی سپیڈ 558 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے جو کہ بہت حد تک تباہ کن ہے۔ اگر بارش بھی اسی سپیڈ کے ساتھ زمین پر برستی تو ہماری رہائشی مکانات، ہماری آبادیاں، حتیٰ کہ انسان بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکل سکتے۔ اور پھر سوچیں کہ وہ بارش جو 10,000 میٹر کی بلندی سے برستی ہے وہ کس حد تک تباہ کن ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بارش عافیت کے ساتھ زمین پر برستی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ بارش کا قطرہ زمین پر برسنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خاص شکل اس کی سپیڈ کو کم کر دیتی ہے، لہٰذا یہ عافیت کے ساتھ زمین پر برستی ہے۔ بارش کے اسی قطرے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل جدید پیراشوٹس بنائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش کا قطرہ یہ خاص شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ طویل عرصے تک یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں رہا کہ بارش کا یہ قطرہ کیسے شکل اختیار کرتا ہے، لیکن قرآن میں جب ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بارش بننے کے تمام مراحل بیان فرما دیے۔ سورہ روم آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادلوں سے ٹپکے چلے آ رہے ہیں، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے 3 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ اب یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ یہ سمندر میں موجود پانی کے ذرات جو کہ نمک سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ سمندر کے اندر نمک موجود ہوتا ہے، ان کو لے کر ہماری ایٹماسفیئر میں چلے جاتے ہیں، اور چونکہ ہماری ایٹماسفیئر میں نمی بھی موجود ہوتی ہے جس کو واٹر ویپرز کہتے ہیں، تو یہ وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے وہ ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور طے بطے کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادلوں سے ٹپکے چلے آ رہے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہماری ایٹماسفیئر میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ڈسٹ پارٹیکلز بھی پریزنٹ ہیں جس سے اکثر لوگوں کو الرجی رہتی ہے، لیکن آج آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ پتہ چلے گا کہ یہ واٹر ویپرز جو کہ سال پارٹیکل کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان 10 پارٹیکل کے ساتھ بھی جا کے کنڈینس ہو جاتے ہیں اور ایک تھوڑے سے بڑے بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو
پانی موجود ہوتا ہے اس کا ڈائیمیٹر بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ گرتا نہیں ہے بلکہ ہوا میں معلق رہتا ہے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے کے تحت یہی پانی کا قطرہ جب یہ پروسیس بار بار کرتا ہے تو اس کا ڈائیمیٹر بڑھنے لگتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بھاری چیز ہوتی ہے وہ آسمان پہ ٹھہری نہیں رہتی یا اوپر بلندی پہ ٹھہری نہیں رہتی بلکہ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف گرتی ہے، تو لہٰذا یہ بارش کا قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کا نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن صرف ہمیں بارش کے بننے کا ہی نہیں بتاتا بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بارش کے فائدے کیا ہیں۔ اگر ہم سے کوئی بارش کا فائدہ پوچھے تو ہمارے ذہن میں وہی لگے بندے فائدے آتے ہیں کہ بارش سے ہمیں پانی ملتا ہے، بارش سے ہماری فضا صاف ہوتی ہے، یہ بھی بارش کے فائدے ہیں اور یہ بھی قرآن میں ایکسپلین ہوا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک نیا فائدہ بھی بتاتا ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں بالکل نہیں آتا، اور وہ ہے زمین کو زرخیزی مہیا کرنا، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 48-49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی رحمت کے ساتھ ہواؤں کو آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا تاکہ اس سے شہر مردہ کو زندہ کرے اور اپنے پیدا کردہ بہت سے انسانوں اور مویشیوں کو پلائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش کا اور زمین کی زرخیزی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جو کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ سمندر کی ٹاپ سرفیس کے اوپر جہاں سے بارش پڑنے کا آغاز ہوا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلا قطرہ وہیں سے اٹھتا ہے، تو اس ٹاپ سرفیس کے اوپر صرف پانی ہی نہیں، صرف نمکیات ہی نہیں بلکہ کچھ حیات بخش عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ سیڈز اور پلانٹ کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں پوٹاشیم، کاپر، زنک اور فاسفورس، اور اگر ہم دیکھیں تو یہی ایلیمنٹس ہم زیادہ تر اپنی مصنوعی کھادوں میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش ہی نہیں نازل فرماتے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی کھاد بھی جو ہے وہ آسمان سے زمین پر اتارتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر یہ کھاد زمین پر نہ اترتی، صرف بارش اترتی، تو ہم کتنی مصنوعی کھاد استعمال کر سکتے تھے، اور پھر ہماری زمین کی ویجیٹیشن کا کیا حال رہتا اور ہمارے ایکولوجیکل بیلنس یقیناً بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں 150 ملین ٹن کھاد زمین پر بارش کے ساتھ برستی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اب یہ تو کچھ بارش کے بننے کے مراحل تھے اور اس کے کچھ فوائد۔ بارش دراصل ہمارے لیے اپنے اندر اور بہت سے اسباق لیے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ جس طرح یہ ایک منظم پروسیس ہے جو کہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، ایک چھوٹے ذرے سے شروع ہو کر ایک تھوڑے سے بڑے بادل، پھر اس سے بڑے بادل، اور پھر بارش کا قطرہ، اور پھر اس کے بعد بہت سے پودوں کا اگانا۔ تو اسی طرح جب ہم بھی اپنے کاموں کو ترتیب دیں تو ہم دیکھیں کہ ہم ان کو چھوٹے مرحلوں سے شروع کریں۔ جب ہم ان کو چھوٹے مرحلوں سے شروع کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے تو یقیناً وہ ایک بڑی خیر و برکت لے کے آئیں گے۔ دوسرا اہم سبق بارش کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح مردہ زمین سے مردہ بیج کے ذریعے جاندار پودے نکلتے ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن مردے بھی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ چند آیات کی جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس پر غور و فکر کے بعد یہ اسباق نکالے۔ دراصل قرآن ایسی سینکڑوں آیات سے بھرا پڑا ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور ہمیں اپنے خالق سے متعارف کرواتی ہیں، ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کو اور دیگر کائنات کو اپنے اطاعت میں لگا رکھا ہے، اسی طرح قرآن کے تدبر کے ذریعے ہمیں بھی اپنی اطاعت نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ کہ آپ نے ہمیں اتنی تدبر کا موقع دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے
جس نے خود قرآن کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں عنبر حبیب کو، جنہوں نے یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ اب دوسروں کو تعلیم دینے کا کام بھی کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ کالج میں شعبہ تدریس سے منسلک رہی۔ الہدا سے میں نے تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث اور تدبر قرآن کورسز کیے۔ اب الہدا میں پچھلے سال سے ایز اے گروپ انچارج خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ قرآن سیکھنے کے دوران میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس کو عادی لوگوں تک پہنچانے میں لگانی ہے۔ لہٰذا میرے سفر کا آغاز سیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ مختلف مواقع پر گھڑی میں درس کا اہتمام کر لیتی تھی اور ساتھ ہی ہفتہ وار تجوید کا آغاز بھی کر دیا، جو الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ حدیث کورس اور تدبر کورس کے ذریعے مجھے اپنے علم کو بڑھانے اور دعوت دین کو مزید بہتر بنانے میں کس طرح سے مدد ملی۔ حدیث کورس کے ذریعے مجھے اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں بہت پازیٹیو تبدیلی محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کو جان کر اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد ملی کہ ایک داعی دین کے اندر کن کن صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میرے اپنے اندر خیر خواہی، صبر، تحمل اور ساتھیوں کی کوتاہیوں پر درگزر کرنا بہت آسان ہو گیا اور اپنی طالبات کے لیے خاص طور پر نرمی سے برتاؤ کرنے میں بہت مدد ملی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کے فہم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تبھی ممکن ہے جب ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور ان کو زبانی یاد رکھتے ہوئے مختلف مواقع پر ان پر عمل بھی کریں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہمیں حدیث کورس میں کچھ احادیث میں زبانی حفظ کروائی گی۔ حدیث کورس کے ساتھ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی کہ قرآن پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے تدبر کورس کیا۔ تدبر کورس کرنے سے مجھے آیات میں غور و فکر کرنے اور آیات کو آپس میں لنک کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ منتخب عربی تفاسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان بولنے اور سیکھنے کا بھی مزید شوق پیدا ہوا۔ تدبر کورس میں کچھ ایسی اسکلز ہمیں سکھائی گئی جو مجھے اب بحیثیت گروپ انچارج کے بہت معاون ثابت ہوتی ہیں، جس میں مختلف موضوعات پر پریزنٹیشنز تیار کرنا، ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کرنا اور اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ طالب علم کی حیثیت سے جب تفسیر پڑھی سنی تو تب احساس اور تھا، لیکن اب جب تفسیر سن کر آگے سکھانے کا موقع ملا تو تجربہ بالکل مختلف ہے۔ اب قرآن کو سکھاتے وقت آیات کو روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کچھ ذمہ داریوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملی، مثلاً طالبات کے ساتھ رہ کر صبر کرنا سیکھ لیا، مسائل کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، بہت سی ذمہ داریوں کو ایک ہی وقت میں کیسے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کر اپنی غلطیوں کو جاننا اور ان کی اصلاح کرنا، ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی مقصد کے لیے مختلف لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کرنے میں ایک اچھے تعلقات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو مجھے بحیثیت استاد محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ روزانہ تفسیر اور حدیث کا دورہ کرنے سے طالبات کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی بھی مدد ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں، اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا ہوگا، ہمیں کچھ جانی اور مالی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اللہ ہم سے قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ ظاہر رحمہ اللہ نے فرمایا، جس کسی نے آخرت کے لیے علم حاصل کیا تو اس کے علم نے اس کا غرور توڑ دیا، اس کے دل میں خشیت آ گئی،
نفس میں عاجزی آ گئی اور وہ اپنے ہی نفس کا خود نگران بن گیا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں باسمہ خان کو کہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کے اندر نفس میں کیسے خشیت آئی یا انہوں نے کس طرح اس قرآن کو لیا، یہ ہم سے شیئر کریں گی نظم کی شکل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی رضا سے ہے کچھ نہیں بڑھ کر، یہ درس دیا اساتذہ نے دل میں اتر کر، سکھائے زندگی گزارنے کے سلیقے مجھے، سبق دیا رہو دنیا میں مگر آخرت کو ذہن میں رکھ کر، گرتے ہوئے تھاما مجھے مسکرا کر دیکھا مجھے، پہچان لیا ہو جیسے کچھ میری آنکھوں میں اتر کر، کہا مجھ سے اہل دنیا کے کام تم آؤ، کرو ان کے غم کا مداوا قرآن سے نکھر کر، غموں کو کرو اپنے رب کے حوالے، دین کی خدمت کرو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل کر، اپنے ہنر کی گٹھری کھولو تم، اپنی ذات میں چھپے جوہر پہچانو تم، رکھنا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر، کوئی وقت تمہارے ہاتھ سے خالی نہ جائے، اور یاد رکھو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، رب کو پسند آ جائے گا تمہارا تھوڑا سا بھی نیک عمل، استقامت میں کرامت ہے، زندگی گزارو اس سبق کو یاد رکھ کر، اگر کوئی شکل نکلے گی تو مشکل سے ہی نکلے گی، کٹھن راہوں سے گزرو اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اپنے محسنوں کی کبھی گرفت نہ کرنا، اپنوں کا دل جیتو اس طرز عمل پہ چل کر، مجاہدوں سا حوصلہ دل میں میرے ڈالا، کہا سیکھو کچھ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کر، مومن ایمان کی شان کو رکھتا ہے برقرار، یہ سبق نہ بھولنا الہدا سے قدم باہر رکھ کر، قرآن کو اپنی ذات کا حصہ تم نے بنانا ہے، اسے روح میں بسانا ہے تفکر اور تدبر سے گزر کر، یہ نصیحتیں اساتذہ کی میری زندگی بدل گئیں، دعا دیتی ہوں انہیں دل پر ہاتھ رکھ کر، دعا دیتی ہوں انہیں دل پر ہاتھ رکھ کر، دنیا کی تنگی ان کے قریب نہ آئے، اللہ ہو ان سے راضی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر، دارالسلام ہو ان کا ٹھکانہ، دارالسلام ہو ان کا ٹھکانہ، فرشتوں کی سلامی ملے جنت میں قدم رکھ کر، سلام قولا من رب الرحیم، نصیب ہو ان کو حسنہ و زیادہ ہو ان کا مقدر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانوکیشن کے اس مسرت موقع پر ہمارے ساتھ تعلیم و تجوید ڈپارٹمنٹ کی کچھ طالبات موجود ہیں، جن میں تحفیظ القرآن لیول 1، لیول 2، لیول 3 اور تعلیم القراءات کی طالبات شامل ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز شمائلہ سے کرتی ہوں۔ شمائلہ تحفیظ القرآن کی طالبہ ہیں اور آج الحمدللہ ان کا حفظ القرآن مکمل ہو رہا ہے۔ شمائلہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کو حفظ کا شوق کیسے ہوا؟ مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق تب ہوا
جب میں تفسیر کورس کے دوران سورۃ العنکبوت کی اس آیت پر پہنچی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اللہ کا کلام انسان کے دل میں، اس بات نے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، اے اللہ مجھے بھی اس سعادت سے نوازنا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آج اس تکمیل پہ پہنچایا، الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کی باتوں سے ہم سب کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی۔ ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر آپ ہمیں اپنا آخری سبق سنائیں۔ اسما، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 29 پارہ سے میں نے حفظ کا آغاز کیا تھا، تو اس لیے اس کے مطابق میرا 28 پارہ سے لاسٹ لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیشہ آپ کے سینے میں محفوظ رکھیں، آمین۔ لیول 1 سے ہمارے ساتھ اسما موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسما کافی زیادہ فکر مند تھی کہ انہیں قرآن درست پڑھنا آ جائے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے تجوید کے سفر کا آغاز کیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اسما، آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کا یہ سفر کیسا رہا اور اس کورس کے دوران آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ الحمدللہ، میرا یہ سفر بہت خوبصورت رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ہم بچپن ہی سے نماز، قرآن اور دعاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن لیول 1 کے نصاب میں موجود تمام مضامین نے میری بنیاد کو ازسر نو تعمیر کیا۔ دعاؤں میں لذت آئی، نمازوں کو بہتر بنایا اور ترتیل کو مزین کیا، اور پھر میرے روزمرہ کے معاملات میں صحیح بخاری اور دیگر مضامین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، الحمدللہ۔ اسما، آپ کو تجوید میں مزید بہتری کے لیے لیول 2 ضرور کرنا چاہیے۔ لیول 2 میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ لیول 2 میں ہم بہترین تجوید کے ساتھ 10 پارے پڑھتے ہیں، 30واں پارہ حفظ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عربی خطاطی بھی سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں لیول 2 کی طرف بھی ضرور بڑھوں گی۔ انشاءاللہ۔ اب میں بڑھتی ہوں ہماری اگلی مہمان کی جانب، جو کہ لیول 3 کی طالبہ ہیں، نخبہ،
جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ لیول 1 اور لیول 2 میں بنیادی درجے کا تجوید کا علم دیا جاتا ہے، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لیول 3 میں مزید کیا سکھایا جاتا ہے؟ لیول 3 میں قواعد میں مزید مہارت حاصل ہوتی ہے. مختلف کورسز میں گروپس لینے سے تجوید پڑھانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن 3 مراتب کے ساتھ یعنی تحقیق، تدویر اور حدر کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں. تحقیق میں تلاوت قرآن انتہائی ٹھہراؤ اور آہستگی سے کی جاتی ہے. میں آپ کو چند آیات پڑھ کے سناتی ہوں، آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. تلاوت قرآن کا دوسرا مرتبہ تدویر ہے. اس میں تحقیق کی نسبت تھوڑی تیز تلاوت کی جاتی ہے، جیسے عموماً جہری نمازوں میں آپ نے سنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. تلاوت قرآن کا تیسرا مرتبہ حدر ہے. اس میں تحقیق اور تدویر ان دونوں کی نسبت تھوڑی تیز تلاوت کی جاتی ہے، جیسے عموماً نماز تراویح میں آپ نے سنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. اس کورس کے بعد آپ کا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اب اس کے بعد کیا کیا جائے. اب قراءات کورس میں ایڈمیشن لے لیں. قراءت کورس میں کیا کروایا جاتا ہے؟ اس کورس میں پورے قرآن کا جم الجم کے طریقے پر اجرا کروایا جاتا ہے. اجرا سے مراد روایات کا پڑھنا اور جم الجم ایک خاص طریقہ کار ہے جس میں مختلف روایات کے اختلاف کو ایک آیت میں جمع کر دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر سناتی ہوں جس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
بارک اللہ فیک. رقیہ قراءات سیکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ قراءات کا نزول امت کی آسانی کے لیے ہوا تھا. جس طرح حفظ القرآن حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے، اسی طرح قراءات بھی ایک حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے. اور جب ہم ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہماری تجوید میں پختگی کے ساتھ ساتھ فہم اور تدبر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک نظم سنانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. گنتی کے چند حروف شناسا تھی جن سے خوب، فرفر انہیں میں پڑھتے کبھی نہ تھکتی تھی. ایک روز ہوا مجھ پر حکم الہی سے انکشاف، غفلت میں ڈھل رہی ہوں، معنی بدل رہی ہوں. یوں رحمت الہی سے ہوئے درست پڑھنے کے اسباب کہ بڑے قدم الہدا کو ملا لیول 1 کا نصاب. حروف تہجی سے ہوا ایک نیا آغاز، تجوید کی دنیا میں نت نئے انداز. مگر اس بار یہ حروف بدلے ہوئے سے لگتے تھے، خاموش تھے اوراق پر مجھ سے روٹھے ہوئے سے لگتے تھے. ہر حرف لگا مجھ سے خفا، جیسے کر رہا ہے یہ گلا. سماعت و بصارت تو کی تھی تجھے تیرے رب نے عطا، پھر کیا کیوں نہ پڑھنے کا حق ادا. سیکھنے کی کوشش میں بہت ٹوٹتی بکھرتی ہوں، زباں کی نوک سے ہر حرف میں پکڑتی ہوں. مختصر یہ کہ سفر یہ خوشگوار ہے اور اجر بے شمار ہے، فقط قرآن سے زندگی میں بہار ہے. بہت خوب اسما، آپ کی نظم نے ہم سب کے احساسات کی بہترین ترجمانی کی ہے. حدیث میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. آپ سب بھی کسی نہ کسی درجے پر قرآن سیکھنے میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اہل اور خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین. اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو مومن شکر گزار ہوتا ہے وہ عافیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب میں دعوت دیتی ہوں عابدہ نواز کو کہ وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس نے ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے اس کے لیے ایک اچھا ادارہ دیا اور اساتذہ کرام دیے. آئیے دیکھتے ہیں، نظم کی صورت میں سنتے ہیں. میری نظم کا عنوان ہے میرے الہدا تیرا شکریہ. یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ جو آخرت کا نصاب ہے، کہ وہ طاقچوں میں سجی ہوئی، کہیں گردشوں میں دبی ہوئی، کبھی میتوں پہ پڑی گئی، کبھی دلہنوں پہ جڑی گئی. وہ جو میرے رب کا کلام ہے، وہ جو میرے رب کا کلام ہے، وہ صدا سے جس کو دوام ہے، میں اسی سے ہی بے خبر رہی. وہ کلام جو میرے نام ہے، میرے ہاتھ میں یہ تھما دیا، مجھے میرے رب سے ملا دیا. میرے الہدا تیرا شکریہ کہ قرآن پڑھنا سکھا دیا. میں تھی واہموں میں گھری ہوئی، رہے مستقیم سے پھری ہوئی. نہ طریقہ مجھ کو دعا کا تھا، نہ سلیقہ مجھ کو وفا کا تھا. نہ نبی کے یاد تھے روز و شب، تھی نماز میری بھی کچھ عجب. نہ سرور میں تھیں تلاوتیں، نہ سجود میں تھیں حلاوتیں. میرا درد کتنا تھا لادوا، میرا درد کتنا تھا لادوا. نہ اسے ملی تھی کہیں دوا. مجھے میرے رب کے حضور میں سر بسجود ہونا سکھا دیا. میرے الہدا تیرا شکریہ کہ نماز پڑھنا سکھا دیا. میں تھی غفلتوں میں پڑی ہوئی، کہیں پستیوں میں گڑی ہوئی.
میری خواہشیں تھی میری الہ، میری زندگی میرا پیار تھی. میں تھی غفلتوں میں پڑی ہوئی، کہیں پستیوں میں گڑی ہوئی، میری خواہشیں تھی میری الہ، میری زندگی میرا پیار تھی کفن کے نام سے چڑ مجھے اور موت سے مجھے خار تھی. مجھے آخرت ایک سوال تھی، نئی زندگانی محال تھی. میرے پاس رب کا کلام اب، میرے پاس رب کا کلام اب، ذکر اسی کا ہے صبح و شام اب. مجھے رب کی دید کی آرزو، میرا شوق دار السلام اب. میرا سب سے دامن چھڑا دیا، میرا سب سے دامن چھڑا دیا، مجھے ایک رب کا بنا دیا. میرے الہدا تیرا شکریہ، مجھے جینا مرنا سکھا دیا. میرے رب مجھے توفیق دے، میرے رب مجھے توفیق دے کہ یہ مشن آگے بڑھا سکوں. جو پڑھا ہے وہ پڑھا سکوں، جو ملا ہے وہ لوٹا سکوں. ہر ہاتھ میں قرآن ہو، ہر دل میں یہ فرقان ہو. قرآن ہی معیار ہو، قرآن ہی میزان ہو. کچھ بھی نہ ہو اب زندگی، قرآن ہی قرآن ہو. سمیع الدعا تیرا شکریہ، مجھے الہدا میں پہنچا دیا. میرے الہدا تیرا شکریہ، مجھے رب کا رستہ دکھا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.